वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा हम आपसे पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सोशल इशू को। और वो सोशल इशू कौन सा है कि पाकिस्तान में इस साल सबसे ज़्यादा गैरत के नाम पर कितने कत्ल हुए हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो पंजाब के हवाले से है। आमना हमारे साथ मौजूद हैं, आफिया भी मौजूद हैं। तकरीबन आमना मेरे ख्याल से 392 के करीब जो है ये लगभग ये जो फिगर्स हैं इतनी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताएं कि पंजाब में कितने हैं और बाकी जो दीगर सूबे हैं उनमें कितने हैं। चूँकि मेरे ख्याल से पंजाब में जो है ये ज़्यादा हैं, और पंजाब जो है वो एक ऐसा सूबा जो है वो माना जाता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं। और पंजाब में सबसे ज़्यादा गैरत के नाम पर जो ख़वातीन कत्ल हुए हैं उनकी डिटेल भी आमना बताएगी। वजूहात क्या हैं, क्यों इस रेशो में जो है वो इजाफा हो रहा है, आमना बताइएगा। अच्छा, देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक जो एक खबर सामने आई है कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट जो है कल जारी की है, जिसके मुताबिक 392 जो हैं ख़वातीन को गैरत के नाम पे जो है वो मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया है। जिसमें से अगर हम ये रिपोर्ट की बात करें तो ये पिछले 2024 के पूरे 12 महीनों की रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ जनवरी से नवंबर तक रिपोर्ट आई है। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो कत्ल हुए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक वो पंजाब में हुए हैं। पंजाब में 168 ख़वातीन जो है वो इन 10 महीनों में कत्ल की गई हैं। इसके अलावा सिंध की अगर बात करें तो सिंध का सूबा जो है वो दूसरे नंबर पर 151 जो है वो ख़वातीन उनको कत्ल किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 52 और बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में 19 ख़वातीन को जो है गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। तो ये ख़वातीन के लिए सोसाइटी जो है कैसी है, ये हमारी एक रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि ये मारना जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। छोटे मोटे वाक़यात जो है इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जो कत्ल हुई हैं ये सिर्फ उनका, और दूसरे तशद्दुद और ज़िंदा बच जाने वाली उनकी एक रिपोर्ट अलग होगी। और इस हवाले से अगर हम देखें तो बहुत ही बीइंग अ फीमेल मुझे लग रहा है कि ये सोसाइटी किसी तौर पर भी काबिल भरोसा नहीं है कि हम जो हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा, कहाँ पर हमें गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाएगा। और पंजाब की ख़ास तौर पर बात करें तो पंजाब में जैसे दानिश ने कहा है कि सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और पढ़ा लिखा और यूनिवर्सिटीज़ वाला सूबा है, उसके बावजूद यहाँ पर ये रेशो है। और सबसे कम जो है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान बहुत पसमानदा है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि पंजाब में जो केसेस हैं वो अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। गैरत के नाम पे जो कत्ल हो रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं, इसलिए रिपोर्ट सामने आई हैं। जबकि बाकी सूबों की अगर बात करें, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे अब भी वो कबाइल सिस्टम है और वो सारी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पर केसेस रिपोर्ट नहीं होते। तो ये सिर्फ 10 महीनों की वो रिपोर्ट है जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस। इसके अलावा पता नहीं क्या हालात होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए, और जो अगले भी 2 महीने हैं उसमें से एक पे हमने बात भी की थी कि एक जो साल के आखिर में दिसंबर की आखिरी डेट्स में भी जो एक केस सामने आया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हर साल जो जब एंड पे ऐसी रिपोर्ट शाया होती है तो ऐसी अफसोसनाक। अच्छा अमना, अब पंजाब के हवाले से ये तस्वुर दिया जाता है, ये फेमस है कि जी पंजाब में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पर ऐसी कोई मतलब ये है कि एक लिबरल किस्म का पंजाब को शो किया जाता है ना। केपी और बलूचिस्तान के हवाले से जो वो कहते हैं कि वहाँ पर एक रिवायत है, वहाँ पर बाकी चीज़ें जो है वो सख्त हैं, लेकिन केसेस जो है वो केपी में कम आ रहे हैं। क्या इसकी वजह ये है कि वहाँ पर एक जिरगा सिस्टम है, केसेस को वहाँ पर फैलने नहीं दिया जाता है, जो चीज़ या जो केस आता है तो उसे वहीं पर खामोश करवा दिया जाता है? जी बिल्कुल। देखो दानिश, हम लोग अभी अगर बात करें तो रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट के मुताबिक जो अदाद शुमार हैं वो पंजाब के ज़्यादा हैं। तो पंजाब में जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है वहाँ पे अब अवेयरनेस आ गया और वो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जबकि वहाँ पर पेशावर और इन इलाकों की अगर बात की जाए केपी और बलूचिस्तान की, तो वो अभी भी पसमानदा इलाके वहाँ पर बहुत हैं और कबाइल सिस्टम है। आप खुद उस इलाके से हैं, आपको पता है कि वहाँ पे अभी तक जो है वो वही पुराना सिस्टम चल रहा है। तो वहाँ पर इतने केसेस शायद रिपोर्ट ना हो, लेकिन हम लोग इस तरह हमारे पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी एक तादाद है, बहुत बड़ा एक नंबर है कि 392 जो ख़वातीन हैं वो गैरत के नाम पे वो कत्ल कर दी गई हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी डीप में जाते हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल हुए हैं। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ दिस कि यार गैरत के नाम पे क्या मतलब गैरत? अच्छा, इनमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन लड़कियों ने जो है वो अपनी पसंद की शादी की है, वो इस उसमें आ जाती हैं, नज़र में आ जाती हैं, और फिर जो है अच्छा पंजाब में भी ये है कि एक फ़ैसला होता है जिरगे के तहत, वो फिर उसके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाता है। लेकिन अब कम हो गया पंजाब, अब कम हो गया, लेकिन वो रेशो ज़्यादा है। वो रेशो बता रही है कि इस किस्म के जो फैसले हैं उनकी वजह से जो है ये केसेस बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि लड़की का पसंद की शादी करना या सिर्फ यही मेन वजह है, या कोई और भी वजूहत हो सकती हैं? नहीं, देखिए, आप पंजाब की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें, गैरत का नाम जो है वो अपने आपकी रवायात से जुड़ा है, आपके कल्चर से जुड़ा है। यानी आपके यहाँ जो पसंद करना किसी मर्द को
وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. آپ کا مذہب، آپ کا لا، آپ کے تمام جو چیزیں ہیں، یہ ایک نیچرل عمل ہے، آپ کو اس کی اجازت ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ ان روایات سے جڑے ہوئے ہیں جہاں پر یہ ہے کہ عورت کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو پسند کرنے کا. تو اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کسی مرد کو پسند کر رہی ہے تو وہ غلط کام ہے. اگر پسند کر رہی ہے آپ اس کی شادی کر دیں، لیکن نہیں، خاص طور پر بھائیوں کی بات کی جائے تو بھائی خود تو لڑکی کو پسند کر لیں گے، 4 لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا لیں گے، لیکن اپنی بھائی بہن کی اگر جب باری آتی ہے تو وہ اگر کہے کہ میں نے فلاں سے شادی کرنی ہے، ایک جو لیگل پروسیس ہے، باقاعدہ طور پر نکاح کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کو جو ان کو طیش میں آ جاتے ہیں وہ، اور وہ پھر ایموشنل ہو کے جذباتی طور پر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، بہن کو مار دیتے ہیں، بہن کو باندھ دیتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. تو اسی تشدد کے دوران جو ہے وہ قتل ہو جاتی ہیں. تو جو بات کی ہے قبائل سسٹم کی کہ وہاں پر خاندان فیصلے کرتے ہیں، تو خاندان فیصلے کرتے ہیں. اسلام آباد جیسے شہر میں بھی ایسے ہے کہ فیملیز آپ کی فیصلے کرتی ہیں، لیکن ایک جو قبائل سسٹم ہے کہ جرگہ ہوتا ہے اور اس کے تحت ہوتا ہے، وہ پنجاب میں بہت حد تک جو ہے وہ کم ہو چکا ہے. امنا، عافیہ سے تھوڑی سی عافیہ کا بھی تجزیہ جانتے ہیں. عافیہ بھی، چونکہ عافیہ ساتھ آ جائیں، عافیہ بھی جرنلسٹ ہیں. عافیہ، پنجاب میں جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور گزشتہ روز جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس رپورٹ کے اعداد و شمار ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں اس میں سب سے زیادہ جو ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ کیا لگتا ہے کس چیز کی کمی ہے؟ ایجوکیشن کی کمی ہے، اویئرنیس کی کمی ہے، یا پھر ایک جو فیملی ایجوکیشن ہوتی ہے امنا، اس چیز کی کمی ہے کہ ہاں فیملی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس چیز کی کمی ہے کہ آپ کو آپ کے بہنوں کے کیا رائٹس ہیں، بھائیوں کے کیا رائٹس ہیں، فادر کے کیا رائٹس ہیں، کس طرح سے وہ ٹرین کرے، کس چیز کی کمی فیل کر رہے ہیں آپ؟ آپ یہ سامنے آ جائیں. میرے خیال سے جتنا مرضی جو ہے وہ ہم لوگ ایجوکیشن وغیرہ لے لیں، لیکن پنجاب اور دیگر جو اضلاع کی بات ہوئی جہاں سے رپورٹ سامنے آئی، میرے خیال سے انسان اپنا نا بیک گراؤنڈ اور جو بیکورڈ سوچ ہے نا وہ نہیں چینج کرتا. جب تک انسان خود چینج نہ ہونا چاہے کوئی چیز اسے تبدیل نہیں کر سکتی. ایجوکیشن حاصل کر لیں آپ جس مرضی جگہ پہ چل جائیں، لیکن اگر آپ اپنی ساکھ کو نہیں چھوڑیں گے، ساکھ سے مراد وہ بیکورڈ سوچ ہے جو آپ کو آپ کی چیزوں سے دور کرتی ہے. ہمارے دین میں ہے خواتین کی پسند کی شادی، پڑھائی کا مسئلہ ہو یا کچھ بھی، دین نے اجازت دی ہوئی ہے. لوگ اس چیز کو، یہ جو روایتیں یہ انسان کی خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں، اس میں نہ تو ہمارا دین ہمیں الاؤ کرتا ہے اور نہ ہی ہمارے لاز ہمیں الاؤ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ سب سے مطلب شاکنگ نیوز ہے کہ پنجاب جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، جہاں کے پنجاب کے بہت سارے لوگ ہمارے ہر شعبے میں ہمیں جو ہے پنجاب کے لوگ نظر آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کے پی سائڈ اور دیگر جو اور علاقے ہیں. تو اگر وہاں سے اتنی زیادہ رپورٹ ہے تو یہ بہت شاکنگ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے شاید اپنا وہ کانسیپٹ جو ایک بیک گراؤنڈ، ایک بیکورڈ سوچ کہہ لیں، وہ چھوڑی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں سننے کو آ رہی ہیں. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ وہ ہیں جو آفیشلی رپورٹ ہوئی ہیں، جو ان آفیشیل چیزیں وہ تو پھر ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، وہ تو زیادہ ہوں گی، کیونکہ ہمارے لوگ اکثر جو ہے وہ اس چیز سے دور ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو رپورٹ نہیں کرواتے. وہ اس میں ڈبل غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ یار ہم لوگ کریں گے تو ہماری بدنامی ہے، تو وہ لوگ یہ نہیں کرتے. میرے خیال سے لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیمپینز ہونی چاہیے پراپر، تاکہ ان لوگوں کو گائیڈ ہونا چاہیے کہ یار اگر ہم دین کا نام لے کے استعمال کر رہے ہیں تو اس دین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ان کو بھی فالو کریں نا. خواتین کو پورے حقوق حاصل ہیں. آفی، چونکہ آپ بھی لڑکیاں، آمنہ آپ بھی، تو یہ بتائیں جو فیمیلز اس کیسز میں آتی ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ انہیں کس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس ایشو سے نکل سکیں اور بچ سکیں؟ میرے خیال سے اگر میں تھوڑا سا اور ایڈ کر لیتی ہوں کہ ہم لوگ اسلام آباد سے تھوڑا سائڈ پہ اور جہلم سے آنورڈ سائڈ پہ بات کریں تو وہاں سے بیکورڈ ایریا شروع ہو جاتا ہے. لوگ پڑھے لکھے ضرور ہوں گے لیکن اپنی سوچ سے تبدیل نہیں کرتے. خواتین کو اپنے لیے خود اسٹینڈ لینا پڑے گا. میں وہ نہیں ہوں جو خواتین بہت زیادہ ماڈرن ہوں، میں ان کی سائڈ ہوں گی، نہیں. آپ اپنے ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ اس میں رہ کے اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں. آج کل کسی سے بھی فون دور نہیں ہے، سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس اویئرنیس ہے. میرے خیال سے جو خواتین خاموش رہتی ہیں اور ظلم سہتی ہیں تو ان کو آواز اٹھانی چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر جن کی بچیوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، جن کی جو پیرنٹس کو گزرتی ہوگی، ان کو اپنے لیے رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی جو فیمیلز ہیں یا ان کی اپنے گھر میں اور بچے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں نہ ہوں. اچھا، میری سائڈ سے وہ رپورٹ ہے جس میں خواتین قتل ہو گئی ہیں. اب وہ کیسز جو جن میں بھائیوں نے یا باپ نے لڑکی کو مارا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن وہ زندہ بچ گئی، وہ اس میں جو ہے وہ ایڈ نہیں ہے. تو یہ جیسے عافیہ نے بھی کہا ہے کہ ماڈرنزم کے نام پہ آپ ایسا ویسا کچھ نہ کریں. ایسی خواتین کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ لباس جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. آپ چاہے عبایا، قمیص شلوار، جینس پہنے، کچھ بھی پہنے، لیکن جو آپ کو جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں وہاں پر آپ سامنے آئیں. اور کپڑوں اور ان چیزوں کے معاملے میں ماڈرنزم نہیں ہے، بلکہ ماڈرنزم یہاں سے ہوتا ہے. آپ یہاں سے لبرل ہو، سوچ اپنی بدلیں. اور والدین خاص طور پر اگر ہم بات کریں والدین کی، تو والدین میں زیادہ تر یہ کیسز وہ ہوتے ہیں جن میں بھائی مارتا ہے بہن کو، کہیں جائیداد کے نام پہ مار دیتا ہے، کہیں پسند کی شادی کے نام پہ مار دیتا ہے، کہیں شک کی بنیاد پہ مار دیتا ہے. تو ان تمام کیسز میں بھائی اس لیے بچ جاتے ہیں بار بار کہ والدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹی تو ہم نے کھو دی ہے،
تو آپ بیٹے کو بچا لو اور معاف کر دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی جو ایک چیز ہے جو اس چیز کو بڑھاوا دے رہی ہے. پیرنٹس کی غلطی ہے. ایک تو یہ سمجھائیں کہ آپ کی بیٹی بھی وہ رائٹ رکھتی ہے, اگر بھائی کسی کو پسند کرے بہن بھی کر سکتی ہے. آپ اپنے بیٹے کو بتائیں کہ اس کے کیا کیا رائٹس ہیں. بہن کو جائیداد اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو پراپرلی جو آپ کا لا اور آپ کا مذہب آپ کو کہتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو ڈیوائڈ کریں اور اپنے بیٹی کو اپنی لائف میں اور اپنے ہوتے ہوئے وہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کو دیں. اور دوسری بات رہی جو خواتین کے سٹینڈ لینے کی, تو خواتین کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہونا چاہیے, اتنی اسٹڈی ضرور کرنی چاہیے. آپ کے پاس موبائل ہے, موبائل ہر جگہ ہے, آپ کو یہ ضرور اویئرنیس جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ نے اگر آپ کو آپ کا بھائی جو ہے وہ مار رہا ہے, تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے یا کسی قسم کی اور ہراسمنٹ کہیں اور ہو رہی ہے. میں بھائی کے خلاف نہیں کہہ رہی, ہسبینڈ جو ہے وہ مار دیتے ہیں اور بھی آپ کے سسرالی آپ پہ تشدد کرتے ہیں, تو آپ کو وہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان سب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ آپ ٹک ٹاک دیکھیں یا ایسا کوئی کنٹینٹ دیکھیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے رائٹس کون سے ہیں. آپ کو جو ہے اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ پھنس جائیں تو آپ کمپلین کہاں کریں اور اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ آپ فائٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ اس پہ آپ ٹک ٹاک اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کو بہت سے انفارمیٹیو چیزیں ملیں گی. آپ کو یوٹیوب, آپ ہر ایک کے پاس موبائل ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو آپ اس پہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس آج کل نیٹ فلکس ہے, اور نیٹ فلکس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس بہت سے ایسا کنٹینٹ پڑا ہوا ہے جس میں اویئرنیس ہے, اور اس حوالے سے خاص طور پر یورپ بہت کام کر رہا ہے, اور آج کل انڈیا جو ہے وہ بہت آگے آ گیا ہے. فیمنسٹ کے نام پہ ہماری سوسائٹی کو نفرت ہے, لیکن ہماری عورتیں جس لیول پہ اس وقت کھڑی ہیں وہاں پر اگر ان کو تھوڑے سے بھی رائٹ مل جائے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور ان رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس اویئرنیس کو بھائیوں کو, بہنوں کو, ہسبینڈس کو, ان سب کو جو ہے وہ یہ بتانا ہوگا کہ جو عورت ہے وہ بھی انسان ہے, اور عورت کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ تم بھی یار انسان ہو اور تم ایکول ہو سوسائٹی میں. یہ نہیں ہے کہ تم مرد سے کم ہو یا کمتر ہو کسی حوالے سے. تو جہاں پہ تم ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہی ہو, اگر تمہارے باپ کے پاس اتنی اس کی استعداد ہے کہ وہ تمہیں یونیورسٹی بھیج سکے تو تم کوشش کرو کہ تم یونیورسٹی جاؤ. اور یہ بھی اپنی, کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ہماری روایات ہیں, ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس کو عورت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ جو مجبوریاں ہیں خواتین کو کچھ ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہوگا. اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی سے ہیں جو بہت ہی اسٹیریوٹائپ سوچ رکھتی ہے فیملی, اور آپ اٹھ کے باہر جو ہے وہ باہر جائیں اور اس سوسائٹی کو اڈاپٹ کریں اور بہت آزاد ہو جائے. تو یہ بھی خواتین کی بھی تھوڑی سی ہے کہ آپ ایک دم سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوتی ہیں, آپ اپنی جنریشن کو وہ آزادی دیں, وہ چیزیں دیں جو آپ کے پاس نہیں آ سکی, لیکن ایٹ لیسٹ مار نہ کھائیں اپنے غلط اقدام سے. اور جو مرد ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اگر کوئی ایکٹ پسند نہیں ہے اپنی بہن کا, آپ اس سے تعلقات ختم کر دیں, اس سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہوگا. اچھا, اس میں نا بہت سے ریزن جو ہیں وہ اس میں بہت سے ریزن جو ہیں وہ آ جائیں گے نا کہ کس وجہ سے جو ہے یہ ڈیتھ ہوئی ہے, کس وجہ سے یہ ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ مزید بھی آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے, لیکن اب نا صوبہ پنجاب ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو یا سندھ ہو, یہ سارے آ جاتے ہیں پاکستان کے انڈر. اور پاکستان کے لیے یہ جو ریشو ہے 400 کے قریب, یہ بہت ہی حیران کن ہے, افسوس کن ہے, کیونکہ پاکستان بھی ایجوکیشن کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہے. جی, باقی جو ممالک ہیں انڈیا دیکھ لیں تو ان کے برابر جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن یہ ریشو جو ہے بہت ہی خطرناک ہے. میٹر نہیں کرتا, اگر آپ اسکول نہیں بھی گئے تو آپ اپنی مذہبی تعلیم لازمی حاصل کرتے ہیں. تو مذہب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا, پیٹ میں بھی اس کو نہ مارو. تو آپ ایک زندہ انسان کو جس نے اپنے جو ہے وہ جوانی میں پہنچ جاتا ہے, اتنے لمبا عرصہ جو ہے اس کے احساسات ہیں, فیلنگز ہیں, اس انسان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ تو مارنا کسی طور بھی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جو بھی معاملات ہوں آپ ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن مارنا کسی صورت بھی, اور جان سے مارنا تو بہت ہی بڑا جو ہے. اور عافیہ کا تجزیہ آپ نے سنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ریشو آئی ہے, اب اس پر ادارے جو ہیں وہ کتنا ایکشن لیتے ہیں, کتنے